अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उमरान हादी इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, मैं लफ्ज़ शख्सियात इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी और एक ऑनलाइन, लेकिन स्टूडियो में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वही मुख्तसर और जामे तारफ़ लफ्ज़ों और तजिए के माहिर मेरे साथ मौजूद हैं। तजिया कार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, थैंक्स अ लॉट। मैं अपने दूसरे मेहमान का भी तारुफ कराता चलूँ नाजरीन। तजिया कार हैं मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब, वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फैज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक्स अ लॉट, आपके प्रोग्राम में शिरकत, आपने वक्त निकाला और आपके तजिए और वक्त की कीमत जो है वो इंशाल्लाह नाजरीन अदा करेंगे आपके तजिए से। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तजिया कार नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब, सबसे पहले तो ईद के बाद ये पहला प्रोग्राम है और मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने गोश्त वोश्त तो खाया होगा? गोश्त खाया क्या, एक लिमिट में रहते हुए, और फिर उस ईद को उसी तरह से वही गुजरा के काम करते ही गुजरी सारी ऑफिस में ही, और बस वही जो समाजी दूरी का जो रवैया है वो इख्तियार किए हुए सारे लोग। और इसीलिए उम्मीद है कि ये जो पैच है ये बैड पैच में कन्वर्ट ना हो, जैसा कि वो छोटी ईद का था। उस वक्त फिर काफ़ी बड़ी तादाद में कोविड केसेस आए थे, लेकिन इस वक्त तो खैर सूरत हाल कदर पाकिस्तान की बेहतर है और लोगों ने भी एहतियात भी की हैं। नहीं, समाजी दूरी तो लोगों ने इख्तियार की होगी, लेकिन गोश्त से दूरी इख्तियार की होगी आपको लगता है? वो तो फिर हॉस्पिटल बताएंगे अगर से दूरी इख्तियार ना की होगी तो। सही, हॉस्पिटल तो आगे बताएंगे, बल्कि मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आपका चाहे मशवरे के तौर पे आवाम को बोलें कि आलाइशों के हवाले से कोई एहतियात बरतें। हाँ, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ से जाएं वो ताफुन उठ रहा होता है और इसी से बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं अगर ज़्यादा अरसे तक, क्योंकि अमूमन यही होता है, लोग अपने यहाँ कुर्बानी करते, लाइशे कोई खाली कोई प्लॉट नज़र आया या खाली जगह नज़र आई, बस उधर ही फेंक दी कि जहमत नहीं करेंगे कि किसी फ़ोन करें, उठा के इदारे लेके जाएं जिनकी ज़िम्मेदारी भी है, लाइशें उठाना, सफाई सुथराई उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन फिर भी बहरहाल उस तरह पूरे नीट एंड क्लीन तो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बाज़ मकामात पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें फौरी तौर पर साफ़ करना चाहिए और आवाम को अपना किरदार अदा करना होगा इस हवाले से। सही, नदीम साहब चलते हैं अखबारात की जानिब, और पहली खबर लीडिंग स्टोरी है वो अखबारात की जीनत बनी। यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से यादगारी टिकट जारी कर दिया गया है। मोदी नए दौर का हिटलर। इस्लामाबाद की शारा कश्मीर का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। अब यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा कल, और कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरत हाल? देखिए, यौम इस्तेहसाल तो ये 5 अगस्त 2019 से शुरू हो चुका है ये। अब उसमें ये कह सकते हैं कि उसमें शिद्दत आई है, ये सूरत जिस तरह से लेके चला जा रहा है इस केस को, कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जिस तरह से जो कश्मीरी जम्मू कश्मीर के अवाम को जो आइन में खुसूसी हैसियत हासिल थी, आर्टिकल वो 370 और 35A, जिसके तहत वो हर तरह की जो सहूलत, गो के वो भी एक यानी कि मखसूस सहूलतें उनको हासिल थी। अदरवाइज़ जिस तरह से उनका अपनी ज़मीन है उसके ऊपर गैर कानूनी जो कब्ज़ा भारत का किया हुआ है वो भी ठीक नहीं था, लेकिन जो बहरहाल थोड़ी बहुत सहूलतें उनको हासिल थी उनकी आइनी हैसियत को ख़त्म करके वो भी उनसे छीन ली गई हैं। उस वक्त के बाद से आप देखें मुस्तकिल वो कर्फ्यू के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और रोज़ाना लाशें उठा रहे हैं, रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे आलमी इदारे जितने भी हैं। गो के भारत के अंदर से भी इसके ऊपर आवाज़ें उठाई गई, लेकिन उनको दबा दिया जाता है क्योंकि मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ उनकी सामने नहीं आ रही है। वो इक्का दुक्का मौज़ाती तौर पर चीज़ें सामने आ जाती हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई भी टूल नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर के जो अवाम है वो अपनी आवाज़ वादियों से बाहर पहुंचा सकें। ये जो चंद एक लोग हैं जो वहाँ पे जिन्होंने सरों पे अपने कफन लपेट के वो निकले हैं और कोशिशें वहाँ पे कर रहे हैं और रोज़ाना अपनी जानें भी दे रहे हैं, लेकिन जद्दोजहद आज़ादी वो ख़त्म नहीं कर रही, क्योंकि देखो 47 से ही उनके ऊपर जो जुल्म रवा रखे गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि 47 से आज देखें 2020 आ गया है, लेकिन उनकी जो आज़ादी की
کی تحریک ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے، مزید احتجاج ان کا سخت ہوتا جا رہا ہے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ اس کے اوپر ابھی بھی کوئی عالمی ادارے ہوں یا مسلمان ممالک ہیں وہ اس کے اوپر ابھی تک دھیان نہیں دے رہے ہیں، نہ ان کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں. کیونکہ فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے، تو میں ان سے بھی اسی سلسلے میں اسی گفتگو کا آغاز کروں گا اور اس کے بعد باقاعدہ اور باضابطہ اس کے بہت سارے محرکات اور بہت ساری خبریں ہیں، لیڈنگ سٹوریز ہیں، ان پہ ہم گفتگو کریں گے. فیض صاحب، مقبوضہ کشمیر یوم استحصال، پاکستان نے ایک یادگاری ٹکٹ جاری کر دیا ہے، شاہراہ کشمیر کا نام سری نگر ہائی وے رکھا گیا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو رانا صاحب. آپ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس پوائنٹ پر کچھ تبصرہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ عید کا ذکر کیا، گوشت کا ذکر کیا، ضرور کچھ تو میں ایک 10 سیکنڈ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت تو ہمارے اس فیسٹیول کا، اس عید کا درمیانی حصہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کا جو حصہ ہے کہ جانوروں کو خریدنا اور پھر ان کو ذبح کرنا، اور اس پورے درمیان کا حصہ، پھر اس کے بعد جو علائشوں کا آپ نے ذکر کیا کہ گوشت کھا لیا، قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد نو واٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو جانوروں کے ساتھ جس قدر بے رحمی کا معاملہ رکھا گیا ہے اس پورے فیسٹیول میں، اس پورے عید میں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مہذب قوم کو یہ زیب دیتا ہے. تو اس پہ ہمارے سارے لوگوں کو توجہ دینا چاہیے کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کے پاس بھی جان ہے، ان کے پاس بھی احساسات ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں. تو ان کو بھی جب ایک جب قربانی دی جائے تو پورے وقار کے ساتھ، پوری ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ایک چیزیں کی جانی چاہیے. تو یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہمارے اپنے اوپر جو ایک افتاد آتی ہے ہم سب لوگوں پر، وہاں کے رہنے والوں پر، کہ وہ تمام آلائشیں سڑکوں پر ہر جگہ پھینک دی جاتی ہیں، تو اس سے خود ہم اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. تو میں ہم کو ایز اے سوسائٹی، ایک پورے معاشرے کے طور پر، ہر ایک ذمہ دار شخص کو آگے بڑھ کر ان دو پہلوؤں پر بہت سختی سے غور کرنا چاہیے. کہ ایک تو یہ کہ ہم قربانی کو کس طرح سے باوقار بنائیں، اور سنت ابراہیمی کا جب ہم دیکھیے ایک اتنے احترام سے جب ذکر کرتے ہیں اور اتنی بڑی ایک قربانی تھی اس کا نام لیتے ہیں، تو اس کا پھر ایک وقار اور اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کا وقار کیا تھا. کیا جانور کو اس طرح سے جو ذبح کرنا اور اس طرح سے اس کو ایک تماشا بنانا وہ غلط ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اس کے بعد جو غلاظت جو پھیلتی ہے وہ میرے نزدیک بہت افسوس کی بات ہے. صاحب چلتے چلتے اپنے گوشت کھانے کا بھی بتا دیں، کتنا کھایا؟ اچھا، گوشت آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہوتا ہی ہے کہ ہم جانور کو بھی مشکل سے دیکھ پاتے ہیں. وہ یہاں کچھ سینٹرز ہیں، کچھ دکانیں ہیں جہاں پر وہ قربانی کا جانور کو آرڈر کر دیا جاتا ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا بکرا ہے یا آپ کی یہ گائے ہے، اس میں اتنے حصے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سلاٹر ہاؤس سے آپ کے پاس گوشت پہنچ جاتا ہے. تو نہ صفائی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ قصاب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ یہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو کہ ہم کو شاید وہ جو فیسٹیوٹی ہے اس پورے تہوار کی، ان کو وہ تو شاید ہم انجوائے نہیں کر پاتے، لیکن یہ قربانی کا جو معاملہ ہے وہ بڑے صاف ستھرے اور بہت باوقار انداز سے انجام دیا جاتا ہے، اور لوگ پوری نیت کے ساتھ اور پوری خوش دلی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں. اب میں آپ کی جو رانا صاحب آپ کی جو سوال ہے کشمیر کا، دیکھیے انہی پروگرامز میں، آپ ہی کے ان سیگمنٹس میں اور ندیم صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایگریسو ڈپلومیسی اختیار کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ زمانہ جنگوں کا زمانہ نہیں ہے، جنگ کا ہم نہیں سوچ سکتے. کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو یا کشمیریوں کو اس معاملے سے نجات دلانے کے لیے آپ کو ڈپلومیسی کا، مذاکرات کا، ورلڈ پریشر کا، پبلک اوپینین کا، یہ وہ تمام امور ہیں جن کا سہارا لینا پڑتا ہے. پاکستان پر ہمارے اندر سے کافی جو انہوں نے کشمیر کا نام، کشمیر ہائی وے کا نام چینج کر کے سری نگر ہائی وے رکھا، یوم استحصال کا اس کو نام دیا. اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں جو کونسلیٹس ہیں پاکستان کے، ایمبیسیز ہیں، انہوں نے ویبینارز کیے. ٹائم اسکوائر پہ جو نیو یارک کا مشہور، دنیا کا مشہور ایک مرکز ہے، وہاں پر کشمیریوں کے حوالے سے فلمیں، چھوٹی چھوٹی ایک ویڈیوز دکھائی گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید یہ اس وقت ہم پر یہ بے جا تنقید کر رہا ہے. دیکھیے ایک طرف ہم یہ دعویٰ، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایگریسو ہوں، کچھ کریں، تو یہ پبلک اوپینین بنانے کے لیے، خصوصاً انٹرنیشنل پبلک اوپینین بنانے کے لیے یہ ایک
اہم ایک اقدامات ہیں، تو ان کو آپ پوری طرح سے رد نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد اب کیا یہ کافی ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کافی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا یہ کسی بھی ملک نے اس موقع پر پاکستان کے حق میں کوئی بیان جاری کیا ہو، خصوصاً جو اہم ممالک ہیں، عرب ممالک ہوئے۔ ترکی کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اردوان صاحب نے اس موقع پر کوئی بیان دیا نہیں دیا، لیکن ہماری کوشش یہ بھی ہونا چاہیے تھی ہمارے دفتر خارجہ کی کہ ٹھیک ہے، ہم نے جتنا شور ہم مچا سکتے تھے پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ ضرور ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے جو الائز ہیں یا وہ لوگ جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور کشمیری عوام سے ہمدردی رکھتے ہیں ریگارڈلیس آف which political side they are on، جو وہاں ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جو ظلم بربریت ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور کچھ بولیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ فوری طور پہ پاکستان فیض صاحب، آپ دفتر خارجہ کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی حوالے سے میرے پاس ایک اور شاہ سرخی ہے اور وہ ہے وزیر خارجہ کے حوالے سے۔ تو میں پہلے ندیم صاحب کے پاس رکھوں گا کہ وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے کنٹرول لائن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو شاہ سرخی بنا یا لیڈ بنا، وہ یہ تھا کہ مودی ناکام ہوگا۔ تو ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے، مودی ناکام ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو دعا بھی نہیں دے سکتے کہ وہ کامیاب ہو۔ کیسے کامیاب ہوگا کہ ظلم کے اوپر جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، ظلم و بربریت کے اوپر، حقوق سلب کرنے کے اوپر، جب جس کی انتہا پسندی کی بنیاد وہی ہوتی ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ کامیاب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوششیں ترک کر دیں، آپ جد و جہد ختم کر دیں، آپ آواز اٹھانا بند کر دیں، وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری آوازیں مسلسل بلند ہو رہی ہیں اور کشمیری عوام وہ بھی بلند کر رہے ہیں آوازیں۔ میں اس چیز کو ایک تو اس سے بھی جوڑتا ہوں، جب بھی فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہم پہلے بھی مسلسل یہی باتیں کی کہ جارحانہ پالیسی اختیار کرنی ہوگی، جو ہمارے سفارتی مشن ہیں دنیا بھر میں، انہیں پرویکٹیولی اپروچ اختیار کرنی ہوگی کہ سب سے وہ بات ہے کہ کم سے کم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ 2-4 ممالک ایسے ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس 5 اگست کی مناسبت سے 2-4-5 ملک کم سے کم بیان ہی جاری کر دیں کشمیریوں کے حق میں جد و جہد میں ساتھ دیں یا نہ دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں مظلوموں کا تو ساتھ دینا چاہیے نا۔ قربانی ابھی کی ہم نے، میں اسی سے کنیکٹ کر دیتا ہوں، بقرعید ہوئی ہے، بقرعید کیا سبق دیتی ہے؟ وہ بھی تو یہی دیتی ہے، اثار کا جذبہ دیتی ہے، قربانی کا، اور کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا جذبہ وہ دیتی ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں یہ جتنے مسلمان ممالک کے 57 تمام مسلمان ممالک میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اسی ایک ہی رب سجدہ بھی سبھی کر رہے ہوتے ہیں، مساجد بھی بھری بھی ہوتی ہیں۔ وہ اسی لیے ہے، یہی نماز ہے اور یہی جو دین کی تبلیغ ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالم سے برات اختیار کرنا، وہ اس کا واضح میسیج ہے، لیکن کہاں ہے وہ پیغام؟ اس کے اوپر کیوں کوئی توجہ نہیں دے رہا؟ ہم باقی چیزیں تو کر رہے ہیں، دیکھیں وہی بات ہے نا، اللہ کو ماننا، اس کے ائمہ کو ماننا بالکل آسان ہے، لیکن ان کی ماننا اصل تو وہی چیز ہے، یہ انہی کی فرمودات ہیں جو پاکستان اسی کی روشنی میں یہ جدوجہد کر رہا ہے، مظلوموں کو جس طرح سے ایک دنیا کی بڑی جیل بنائی ہوئی ہے کشمیریوں کے اوپر، اسی کے خلاف پاکستان آواز بلند کر رہا ہے۔ ایسی آوازیں اگر بھی یہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے سب کچھ، اور وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوگا، اور ابھی تک آواز اس طرح نہیں اٹھی، تو کب ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ ایک وزیر خارجہ ہیں، بہرحال ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں، اور پہلے بھی اسی پورٹ فولیو پہ وہ کام کر چکے ہیں، ماشاءاللہ نفیس لہجہ ہے ان کا، اور جو لفظوں کا استعمال اور چناؤ ان کا ہوتا ہے وہ بالکل ہی سب جانتے ہیں سارے لوگ، بہت سارے پلیٹ فارمز پہ یہ دیکھا بھی گیا جب یہ کانفرنسز میں اٹھ کے آ گئے، انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ لیکن بات یہ ہے پریکٹیکلی ہمیں اپنی جو بیسک بنیادی کام تو ان کا یہی ہے، جو خارجہ پالیسیز ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ اب وہ اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے، جو ان کے مشنز ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے کس ملک سے ہمدردی کے 2 بول بلوا دیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کامیابی ہوگی پہلے مرحلے پہ۔ اگر وہاں سے کوئی بیانات جاری ہو جاتے ہیں تو یہ سری نگر رکھ دیا گیا، یہاں سے راستہ جاتا ہے سری نگر کے لیے، وہ بالکل ہے ٹھیک ہے، ایک سمبولکلی وہی بات ہے کہ یہ سارے ایک ٹول ہیں
سارے اگر جمع کریں گے آواز اٹھانے کا، کیونکہ پھر ہر وقت وہی بات ہے، ذکر سری نگر کشمیر ہائی وے کا نہیں ہوگا، اس کا نام وہی ہوگا سری نگر ہائی وے. تو اس طرح لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ مستقل چیزیں زندہ رہیں گی. لیکن ہمیں اس موقع کی مناسبت سے 5 اگست دیکھیں آ رہا ہے، پاکستان کا میڈیا، پورے پاکستان کے عوام، سب جموں کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ضرورت ہے تو جو ان کی ہے، جو سفارتی مشن ہے دنیا بھر میں، وہ متحرک ہوں. دیکھیں ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کار خیر میں. میں صرف کار خیر ہی کہوں گا، جیسے ٹائم اسکوائر کے اوپر ہے، لوگ وہ بھی اس میں دیکھیں نا، کوئی بھی ڈونیشن کر کے کس طرح سے وہاں پہ چیزیں لگا رہے ہیں. ایسی یورپ کے اندر بھی انسانوں کی زنجیریں بنائی جا رہی ہیں. ایسا ہی ہے فیض صاحب، میں آپ کی طرف بھی یہی جملہ رکھوں گا کہ مودی ناکام ہوگا، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ان کا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس جملے کو؟ ہاں بالکل رانا صاحب، دیکھیے ہم تو اپنے دور طالب علمی سے یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ ایک قانون فطرت ہے، یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ شخص جو ظلم اور اپنی طاقت کے نشے میں جب اندھا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی پے در پے غلطیاں کرتا ہے کہ جس کے پھر اس کو بڑے سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ بس اپنی طرف نظریں دوڑا لیں، آپ کو ہر طرف، ہر جگہ، ہر ملک میں، خود ہمارے اپنے ملک میں، دنیا کی کم از کی مثالیں مل جاتی ہیں. تو اس وقت جو انڈیا کا حال ہے، وہ انڈیا کو یہ ایک زوم ہے، ایک غرور ہے کہ وہ چونکہ اکنامکلی بہتر ہیں، ان کی اکنامک کنڈیشنز پاکستان سے بہتر ہیں، ان کی مڈل کلاس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جو بیرون ملک جو مقیم ہیں انڈینز وہ بڑے انفلوئنشل ہیں، خصوصاً جو دنیا کی جو چند بڑی کمپنیاں ہیں، جو ملٹی نیشنل انٹرنیشنل ٹریلینز آف ڈالرز کی کمپنیاں، ان کی جو سربراہی ہے وہ انڈینز کر رہے ہیں. تو وہ ایک ان کو ایک مودی صاحب کو ایک زوم ہے کہ شاید وہ ہی کین گیٹ اوے ود دا مرڈر. اور لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں اس کا مواخذہ ہوگا، ان کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور میں لاکھ میرے سیاسی اختلافات ہوں مخدوم صاحب سے، قریشی صاحب سے، لیکن ایک حقیقت ہے انہوں نے کہی ہے، اور یہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ایک قانون فطرت بیان کیا ہے، اور میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف اف، اٹس اے میٹر آف وین، کب ہوگا. دیکھیں اسی کو فیصلہ میں اسی کو بولوں، جیسے معیشتوں کا آپ نے کہا کہ وہ بھارت کے لوگ کس طرح سے وہ ہیں، بالکل ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں ایک اور نئی ایجوکیشن پالیسی بھی وہ لے کر آئے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بڑا اس معاملے پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بھارت نے دیکھیں نا جنگ کی لڑائی کی چین کے ساتھ، لداخ کے اوپر کس طرح سے وہ ہوا، پھر بائیکاٹ بھی کیا پورے بھارتی عوام نے. ایون بھارتی وزیر اعظم نے ہی خود اس کی قیادت کی، جو چینی پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ کی. لیکن وہی بات ہے کہ آپ چائنا کا بائیکاٹ نہیں کر سکے، آپ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے. دیکھیں آپ نے 57 ان کی ایپس بھی بند کر دی، سارا جو سامان آتا تھا اس پہ بھی پابندی لگائی، لیکن نہیں لگ سکی، تجارت پھر بھی چلتی رہی. اور سب سے بڑی بات تو وہ یہ ہے آئی پی ایل 2020 وہ بھارت میں ہو نہیں سکتی تھی. کووڈ-19 کی جو جتنے بڑی تعداد میں کیسز آ چکے ہیں، کیونکہ امریکہ اور برازیل کے بعد تیسرا نمبر انہی کا آتا ہے. وہ دیکھیں وہ جو آئی پی ایل ہو رہی ہے اس کے جو سب سے بڑا اسپانسر ہے وہ بھی چائنا کی کمپنی ہے ویوو، اس کی مین اسپانسر اس کا ہے. اب آپ دیکھیں جو اسی بھارتی عوام نے جو انتہا پسندی کی وجہ سے جو چائنا کے ٹیلی ویژن اسکرین تھی وہ بھی توڑ دیں، چائنا کے جو موبائل پہ ایپس تھی وہ ختم کر دی، لیکن جو کیمپین چلائی وہ اسی چائنا کے موبائل سے چلائی. دیکھیں وہ سی کے مرہون منت تھی. اچھا پھر آپ نے جو کیمپین چلائی، جو لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئے، جو شرٹس اور وہ کیپس انہوں نے لگائیں وہ بھی میڈ ان چائنا کی تھی. تو بات وہی ہے، معیشت میں آپ اپنے آپ کو اتنا مستحکم کر لیں کہ دشمن بھی چاہتے ہوئے بھی اس پہ عمل درآمد نہ کر سکے، آپ کا بائیکاٹ نہ کر سکے. وہ یہی چین نے ثابت کر کے دکھایا کہ آپ کر لو. معاشی حوالے سے جیت ہے ایسا. جی ہاں، وہی دیکھیے ہم غالب اس سے پہلے بھی ہمارا یہ ڈسکشن ہوا تھا اسی ایشو پہ کہ چونکہ معیشتیں جیسا کہ ابھی ندیم صاحب نے فرمایا کہ ہم اتنی جو اکانومیز ہیں اتنی انٹرٹوائنڈ ہیں، آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے بغیر
اسپیشلی اگر وہ ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے, ترقی پر آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں اگر آپ منگولیا یا برما یا ایسے صومالیہ, ایسے ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے دنیا سے, تو آپ ضرور رکھ لیں. لیکن یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ انڈیا جیسی اکانومی, انڈیا جیسی ایک ایسی یہ کہنا چاہیے کہ ایسا اسٹیبلشمنٹ جو کہ دنیا کے ساتھ جس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, جیسے خود آپ نے کہا کہ چائنا, پھر انڈیا, خود اب یہاں دیکھیے نا امریکہ. اب امریکہ میں جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, اب میں ان کی طاقت کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں, اتنے قریبی دوست انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمپ کے ہیں, سب کچھ کہا, لیکن ابھی ٹرمپ صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے اور انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے, US گورنمنٹ کے ادارے میں کوئی بھی شخص H1 ویزے پہ آ کر کانٹریکٹر یا سب کانٹریکٹر نہیں بن سکتا. پابندی لگا دی ہے H1 پہ, اور اس کی ڈائریکٹ ہٹ انڈیا پر پڑ رہی ہے, ڈائریکٹ. اور یہ کوئی معمولی ہٹ نہیں ہے, یہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز بلکہ بلینز آف ڈالرز کے ہٹ ہے. تو یہ کہنا کہ جی آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے یہی بات ہے, اگین ہماری گفتگو کا جو ایک اس میں جو ایک حاصل ہے نا, ہم کو یہی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ انڈیا اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ہر معاملے پر. انہوں نے جیسا بھی ہمارے دوست نے کہا, ندیم صاحب نے, کہ بوائکاٹ ناکام ہو گیا اس لیے کہ آپ اتنے زیادہ جڑے ہوئے تھے چائنا کے ساتھ کہ آپ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو ہم یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر انڈیا, بھارت آگے نہیں بڑھ سکتا, اپنی سفارت کو, اپنی معیشت کو, اپنے معاشرت کو آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ڈپلومیسی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جیسے ہم دونوں نے یہ بات کی کہ ہمارے جو کانسلیٹس ہیں یا ہمارے جو ایمبیسیز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, ان کو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ٹائم اسکوائر پہ اچھا کام ہو گیا, لیکن یہاں کسی بھی ایک بھی اخبار میں کوئی آپ ایڈ نہیں آیا, کوئی چھوٹا موٹا اشتہار نہیں آیا, کہیں سے کسی کا بیان نہیں آیا. کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, صرف چند گنتی کے جو ایک جانے جاتے ہیں اس حوالے سے, انہوں نے آ کے کچھ ویبینارز وغیرہ زوم پر آ کر باتیں کر دی, وچ از گڈ, میں اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا. لیکن اگین بات یہ ہے کہ ہم دیکھیے وہ جو ڈپلومیسی کی جو مجبوریاں ہماری ہیں وہ بھارت کی بھی ہیں, اور بھارت چونکہ بڑا پلیئر ہے اس وقت آبادی کے لحاظ سے, اپنی اکانومی کے لحاظ سے, تو اس کی مجبوریاں زیادہ ہیں. تو ہم کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے, ہماری سفارتکاری کو, ہماری جو سلامتی کے جو لوگ ہیں, جو مشیر ہیں اور سارے جو اس پہ کام کر رہے ہیں, کہ کس طرح سے وہ بھارت کی ان مجبوریوں کو اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ جوڑ کر اپنے مقاصد حاصل کریں, کم از کم کچھ کشمیریوں کو ریلیف دیں. اسی چیز کے اندر دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اسی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے آرام سے. پاکستان کے بعد بھی اپرچونٹیز خود ہی وہ آ رہی ہیں, کیونکہ بھارت کے جتنے بھی پڑوسی ممالک کے سارے اس سے خوش نہیں ہیں. جو بنگلہ دیش کا بھی اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا, اور اب وہ تعلقات نہیں رہے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ جڑنے لگا ہے. اسی طرح سے نیپال دیکھیں, وہ اس کے بھی بھوٹان, یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں. اور لکیلی بھارت بھی ایک پیک ہوا ایک طرح سے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اب وہی امریکہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, جن کی الیکشن کمپین جو ہے مودی نے وہاں پہ شروع کی تھی, اپنے جو بھارتی جو شہری تھے جس میں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے. آج دیکھیں وہ وقت بدلتا رہتا, اور تمام ممالک کہنے کا مقصد میرا یہ ہے, ہر ملک کا اختیار ہے وہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیاں بھی تبدیل کر لیتا ہے. کیوں کہ وہ جہاں پہ بھی ممالک اسی طرح چلا کرتے ہیں, وہ اپنے عوام کے مفادات دیکھا کرتے ہیں, کس ملک سے مفادات اس کے وابستہ ہیں, کس سے اسے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے, اسی طرح سے وہ پالیسیاں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی جانب دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال میں بھارت جو ہے وہ آئسولیشن کے شکار ہوتا جا رہا ہے. گو کہ اس نے جموں کشمیر کے عوام کو پوری جیل میں بنا دیا, ان کا رابطہ منقطع کر دیا. میں ندیم صاحب اسی طرف آنا چاہتا ہوں, جو آپ ذکر کر رہے ہیں, ایون وہ فیض صاحب بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ کو امیج جو ہے وہ سیناریو بدلنا ہوگا, اور وہ دفتر خارجہ کا اپنا ایک کردار ہے. لیکن بدلاؤ کی جہاں تک بات ہے تو بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یعنی مقبوضہ کشمیر میں جو سیاسی قیادت کی نظر بندیاں ہیں وہ تو ہیں ہی غیر قانونی, لیکن اسی حوالے سے کیونکہ نظر بند ہے محبوبہ مفتی, تو راہل گاندھی نے مودی سرکار سے محبوبہ مفتی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تو اب یہ اندر کی آواز اٹھ رہی ہے, واضح طور پہ کانگریس رہنما ہے راہل گاندھی,
ان کا یہ کہنا ہے کہ رہا کیا جائے، اور اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو لازم بات ہے کہ مودی جو ہے اس کو ناکامی کا سامنا تو ہوگا. نہیں وہ دیکھیں ان کی پالیسیاں اور بی جے پی کی پالیسی میں بڑا فرق ہے. اچھا وہ تھوڑا سا ان کو کہتے ہیں سیکولر سائڈ کا تھوڑا ان کا وہ ہے. وہ پہلے بھی وہ سری نگر جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا، وہ آواز ان کی جانب سے اٹھائی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنی اثر انداز نہیں ہو پا رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے، جو قوم پرست میڈیا ہے، وہ بھی اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا، اسے وہ اجاگر اس طرح سے وہ نہیں کر رہا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ان کے میڈیا کے اوپر وہ بھی ڈویژن ہے. ایک بہت بڑا جو میڈیا ہے وہ مودی کی پالیسیوں کو ٹو کر رہا ہے، وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں دن رات ایک اپنا کرتا رہتا ہے. لیکن جو تھوڑے سے جو ہے میڈیا رہ جاتا ہے اس کے اوپر ہاں حق کی بات کی جاتی ہے. وہیں سے ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے نکل کر آ جاتی ہیں کہ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا، اور پھر وہ دنیا کی وہ بڑی سٹوریاں بن جایا کرتی ہیں ساری کی ساری. اس کی وجہ یہ بھی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، بلکہ وہ جو جملہ آپ نے معیشت کے حوالے سے بتایا اور بھارت کا جو صورتحال ہے امریکہ کی، وہ لمبی گفتگو ہے اور اس پہ کسی دن پروگرام رکھیں گے. میں ندیم صاحب سے بولوں گا کہ وہ وقت نکالیں اور آپ کے ساتھ وہ پروگرام ہو. لیکن ابھی میں آؤں گا اسی طرف کہ راہل گاندھی نے مطالبہ کر دیا ہے محبوبہ مفتی کی رہائی کا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ پرسیپشن ہے بھارت کے بارے میں کہ وہ ایک کوئی ہوماجنس سوسائٹی ہے اور ہر شخص ایک ہی بات پر متفق ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. اور اس کا میں بہت سے ممالک کی طرح بھارت، بلکہ سب سے زیادہ دیکھا جائے بھارت ایک بہت ہی تقسیم شدہ معاشرہ ہے، بہت ڈیوائڈ معاشرہ ہے. اور لیکن ان کی جو جیت ہے اس وقت، جو موصوف جو پریویل کر رہے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے انہوں نے پبلک اوپینین ایسا بنایا ہوا ہے کہ فی الحال آپ کو وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی. لیکن اگر آپ دیکھیے جو آزاد جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے، اور جہاں جہاں آپ کو گنجائش نظر آتی ہے وہاں ایسی آوازیں بھارت سے بھی اٹھ رہی ہیں جو مودی کے شدید مخالف ہیں. اور ظاہر ہے کہ کانگریس پارٹی تو سب سے زیادہ زخم خوردہ ہے، سب سے زیادہ جو زخم لگے ہیں اس کو کانگریس کو لگے ہیں اس پوری حکومت کے ذریعے. تو وہ ایک بہت بڑا کشمیریوں کا ایک الائے بن سکتا ہے. کانگریس کا پورا جو طبقہ ہے، کانگریسی طبقہ یا کانگریس سے اتفاق رکھنے والا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیے وہاں پر اور ہماری جو کوشش ہونا چاہیے ہماری دفتر خارجہ کی اور پاکستان پولیٹیکی ایز اے ہول، کہ وہاں آپ کے پاس 25 سے جو ان آفیشلی جو فگرز دی جاتی ہیں 25 سے 30 کروڑ مسلمان موجود ہیں. میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں مسلمانوں کو اکسائیں اور کوئی ایسی کارروائی کریں، لیکن وہ ایک بحیثیت ایک اپنے دینی رشتے کے وہ کم از کم انسانی، میں اگین سیاست کو چھوڑ کے انسانی بنیاد پر کشمیریوں کے لیے وہاں بہت سی آوازیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اور یہ جو ہم بات کریں جارحانہ ڈپلومیسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا لیکن پبلک اوپینین سے حل ہوگا. جب دنیا میں اور بھارت کے اندر اور اراؤنڈ بھارت جب پبلک اوپینین بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی اور بہت جلد آئے گی. تو آج کل جنگ لڑی جاتی ہے وہ پبلک اوپینین سے لڑی جاتی ہے، اور ہمارا پورا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تو اپنا ہے اوپینین، ہم تو اپنے اندر ملک میں جو چاہے باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اراؤنڈ دا ورلڈ اور انڈیا کے اندر ہم پبلک اوپینین کو کس طرح سے امپیکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے انفلوئنس کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش کو اور مزید بڑھاوا دے کر کس طرح سے اس طرف لا سکتے ہیں. ہم آثار دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ اس کے معاہدے، ایران کے ساتھ اس چائنا کے معاہدے. تو آپ جو ریجنل جو پالیٹکس کا جو رخ ہے تو اس رخ کو استعمال کرتے ہوئے اور اس رخ کو بڑھاوا دیتے ہوئے آپ کشمیر پر بھی پبلک اوپینین کو اپنے حق میں تبدیل کر سکتے ہیں. ایک لانگ ٹرم ہو سکتا ہے پروسیس، لیکن اٹ کین بی ڈن افیکٹو. صحیح فیض صاحب، لیکن جس طرح آپ پبلک اوپینین کی بات کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے ایک اور خبر ہے میرے پاس، یعنی آپ نے بھی ذکر کیا، ندیم صاحب نے بھی ذکر کیا، اور وہ ہے کشمیری لائف میٹرز. نیو یارک میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی مہم، ٹائم اسکوائر میں بورڈز لگا دیے گئے. لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. مجھے یاد ہے جب پاکستانی ٹیم انگلینڈ پہنچی تو وہاں پہ پاکستان کی سیریز جو شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہوئی، اور اس پہ واضح طور پہ یہ مینشن تھا کہ ان کی کٹوں پہ یہ لکھا جائے گا کہ بلیک لائفز میٹر. اور مجھے یاد ہے کہ اسی وقت
ندیم صاحب نے ایک جملہ بولا کہ کشمیری لائف میٹرز کیوں نہیں لکھا جا سکتا ٹی شرٹس پہ، کرکٹ کی ٹیم وہ اس کو مینشن کرے تو وہ پبلک اوپینین کو اجاگر کرنے میں، اس کا ساتھ لینے میں انٹرنیشنلی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی کارآمد ثابت ہوگی. لیکن اب یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. میں ایک تو واپس وہاں لے کے جاؤں گا آپ کو. تو اس دن آپ نے کچھ کہا تھا کہ آپ کو یہ کیا لگتا ہے، اب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، اور ان دا لانگ رن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری صورتحال واقعی پبلک اوپینین کریٹ ہوگی اس حوالے سے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کا ساتھ دیا جا سکے، ان سے اظہار یکجہتی؟ دیکھیے، جب وہ ایریٹیریا کا ہوا معاملہ، انڈونیشیا کا ہوا، اس کے بعد ساؤتھ سوڈان کو جو آزاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی جو ساؤتھ افریقہ کا جو اپارٹھائڈ کا جو ایشو تھا، تو ان تمام ایشوز میں آپ دیکھیے جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ کا پبلک اوپینین، کہ جب یہاں پر یعنی یہ وہ ملک تھا، امریکہ یہ وہ ملک تھا جہاں پر نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ قرار دیا ہوا تھا، وہ نہیں آ سکتے، ان کے بارے میں ایک لفظ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. اپارٹھائڈ کو آفیشلی یہاں پر سپورٹ کیا جاتا تھا، ان کی فارن پالیسی کا ایک حصہ تھا ساؤتھ افریقہ کا جو ایک نسل پرست سفید فام جو حکمراں طبقہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پبلک اوپینین ایسا بدلا کہ نیلسن منڈیلا جیسا آدمی جو اپنے آپ کو سخت خلاف کہتا تھا خود امریکہ کے، امریکی صدور نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کے باقاعدہ جو ہے نا ایک طرح سے خوشامد کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ اتنی بڑی شخصیت بن گئے تھے، لارجر دین لائف. ہوا کیا تھا کہ یہاں پر جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، جو سنگرز ہیں، آرٹسٹس ہیں اور پرفارمرز ہیں، تھیٹرز ہیں، ان لوگوں پر پتہ نہیں کیا کس طرح سے یہاں پر لابنگ کی گئی کہ باقاعدہ کانسرٹس ہونا شروع ہو گئے ساؤتھ اپارٹھائڈ کے اگینسٹ. سوڈان جو ساؤتھ سوڈان میں جو وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے سوڈان کی طرف سے، وہاں پر ایریٹیریا جو بھی، میں اگین دیکھیے میں اس کی پالیٹکس کیوں نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں کا جو آج معاملہ ہے وہ اگر کہا جائے کہ کیا 10 سال سے پہلے سے بہتر ہے، ایبسلیوٹلی بہتر ہے. 10 سال پہلے لوگ، مجھے اچھی طرح یاد ہے لاس اینجلس میں، آج سے میں آپ کو 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم ایک گھر میں بیٹھے تھے 4-5 لوگ، کانگریس مین وہاں موجود تھے وہاں کے لوکل. ان سے جب کشمیر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے آج معلوم ہوا کہ کشمیر کسی جگہ کا نام ہے. میں اب تک سمجھتا تھا کہ کشمیر از ایک جسے سویٹر جس سے بنتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو 20-25 سال پہلے سے حالات بہت زیادہ اچھے ہو چکے ہیں. کشمیر آج ایک باقاعدہ ایک ویل ریکگنائزڈ ایک جگہ ہے، ایشو ہے. اب ہمارا کرنا یہ ہوگا کہ ہم، ٹھیک ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کہ ہم ویبینارز کریں، لیکن مجھے ویبینارز نہیں کانسرٹس چاہیے. کانسرٹس جیسے بحال ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک بڑا نام آپ کے ساتھ آ گیا اور ٹائمز اسکوائر میں بجائے وہاں پیڈ ایڈورٹیزمنٹ کے اگر ہم ایک بڑا کانسرٹ کر دیں فری کشمیر کے نام پر، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کا جو ہے وہ پورے ورلڈ اوپینین کیسے چینج ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے خصوصاً جو ایک کشمیر کے حوالے سے، اس کو ملٹائی فیسٹڈ ہونا چاہیے، ہمہ گیر ہونا چاہیے، اس کے کئی رخ، اس کے کئی پہلو ہونا چاہیے. اور اس کا دار و مدار صرف ایمبیسڈرز پر یا صرف ڈپلومیٹس پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایز اے ہول ہمارے پورے معاشرے کو آگے بڑھ کر اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. ندیم صاحب، یہ وہی جملے ہیں جو آپ نے حالیہ صورتحال میں کہے تھے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کشمیری لائف میٹرز یہ پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ اور واقعی جس طرح فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سارے کے صورتحال بہت بدل دی، اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. نہیں، بے شک دیکھیں وہ بات ہے، ہم پاکستان کی سطح پہ جس طرح سے آواز بلند کی جا رہی ہے دنیا بھر میں، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ آوازیں بلند کریں. دیکھیں جس ٹائم اسکوائر کے بتایا، ٹائم اسکوائر میں ایک اور چیز فیض صاحب میں اپڈیٹ کروں کہ وہاں پہ یہ رائٹ ونگ جو بھارت کا ہے، انتہا پسند ہندوتوا نظریے کو جو فروغ دینا چاہتے ہیں دنیا بھر کے اندر، انہوں نے بھی ٹائم اسکوائر پر پوری کوشش کی تھی کہ یہاں اپنا بل بورڈ لگائیں اور یہاں پہ اس کا رام، کیونکہ کل وہ گھڑی آ رہی ہے، کل تو 1 سال ہو رہا ہے کشمیر کو جو انہوں نے سیج کیا ہوا اس کا بھی ہے، لیکن وہ اس دن 5 اگست کو ہی ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر بھی وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں.
تو اس کا بل بورڈ یہ ٹائم اسکوائر پر لگانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ جو پاکستانی جو گروپس ہیں ساؤتھ ایشیا کے، انہوں نے احتجاج کیا بات چیت کی کمپنی سے، تو وہ بھارت کو ریفیوز کر دیا گیا، منع کر دیا گیا جو ہندوتوا کا وہ رام کے وہاں پہ پورٹریٹ لگانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک دیکھیں یہ ایفرٹس ہیں، یہ سرکاری سطح پہ تو نہیں ہے، یہ انڈیویجولی جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ایفرٹس ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے کہ وہاں پہ جہاں کشمیری لائیوز میٹرز کا وہاں بورڈ لگا دیا گیا، ایڈورٹیزمنٹ، ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر رام لگتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹینشن ایک وہاں پہ ہو جانی تھی۔ اور اسی کے اوپر مسلمانوں نے وہاں پہ احتجاج کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن اب بہرحال ان کی کوششوں سے یہ معاملہ تو سالو ہو گیا، اس کو وہ نہیں لگا رہے۔ بات یہ ہے کہ کشمیری لائیوز میٹر کا جس طرح سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کیا گوروں کی سرزمین پہ جا کے، اور ہمیں بھی چاہیے، دیکھیں وہ کرکٹ میچ جو ہے وہ دنیا بھر میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، تمام جو کرکٹ لورز ہیں، ایون وہ انڈیا کے اندر بھی دیکھا جائے گا اور باہر پورے برطانیہ میں دیکھا جائے گا۔ دیکھیں اسی سرزمین کے اوپر اگر ہمارے کرکٹر اگر اپنے ٹی شرٹس کے اوپر یہ لکھواتے کشمیری لائیوز میٹر، دیکھیں وہی برطانوی سامراج ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو ابھی تک چل رہا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ چھوڑ دیا گیا ایشو، مسلمانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، شہادتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور ہم صدائے احتجاج اس کو بلند کیے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یو این کے اندر جو قراردادیں موجود ہیں اس پہ نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں 2-3 ایونٹ ایک ساتھ آ گئے 5 اگست کو، تو اس میں ہمیں جتنی شدت ہمیں لانی چاہیے، پاکستان تو کر رہا ہے، میڈیا بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ کر رہا ہے، لیکن ضرورت ہے باہر بیرون ملک، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ایون بالخصوص جو مسلمان ممالک ہیں ہمارے، انہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ کہ مجھے یاد ہے گزشتہ سال جو سپتمبر میں وہ یو این کی اسمبلی تھی، وہاں میں بھی تھا، تو ترکی کے وزیر خارجہ سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے اتنی گرم جوشی سے ملے، پہلے ملنے نہیں دیا، جب ان کو بتایا کہ پاکستان کا، انہوں نے ویلکم کیا اور بولا ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے کشمیر کے اوپر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، جس طرح سے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں کم سے کم ان سے ہی بیانات ہم نکلوا دیں، کوئی سٹیٹمنٹ جاری کروا دیں کشمیر کے اوپر، تو پھر ہمارے فتح ہوگی۔ وہ ہم بالکل تمام یہ ٹول ہیں، سری نگر شاہراہ ٹکٹ کا اجرا کر دینا اور یہ ٹائم اسکوائر کے اوپر آ جانا اور یہ پروٹیسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اسے ہمیں آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ جیسے ٹکٹ کی آپ نے بات کی، اس کے بھی تھوڑا سا صرف ٹکٹ کے شروع میں آپ نے بات کی، لیے بات نہ ہو سکی، اس کی ٹکٹ بھی جاری کیا، اس نے بھی 47 سے جو بڑھتے مظالم ہیں اس کی تشریح کی گئی، بالخصوص یہ جو ابھی جو واقعہ ہوا تھا، جو نانا کو مارا تھا اور بچہ اس لاش پہ بیٹھ کے جو بیان کر رہا تھا وہ ہے۔ اچھا پھر ایک اور ٹکٹ کی قیمت بھی دیکھیں، ایک بڑی ایک نیومریکل ایک وہ ہے 58 روپیز رکھی گئی قیمت، 58، اس مناسبت سے کہ 5 اگست اور 8واں مہینہ۔ تو یہ دیکھیں کتنی کیلکولیشن کے ساتھ ہر چیز کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس میں ایڈ آن یہ کرنا ہے ہمیں کہ جو سفارتی سطح پہ ہماری کوششیں ہیں اس کو بڑھانا ہوگا بہت تیزی کے ساتھ، تاکہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی دیکھیں اور بھارت کے اوپر بھی اس چیز کا اثر مرتب ہو، کیونکہ عالمی پریشر پڑے گا تو تبھی کچھ معاملہ جا کے مزید حل کی جانب بڑھے گا۔ دیکھیے رانا صاحب، اس میں دیکھیے بہت بات انہوں نے جو کہی، میں انہی کی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں ندیم صاحب کی، جو اور آپ دیکھیں یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں امید ہے، ہم کو دنیا سے امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی۔ جو نیو یارک کا جو واقعہ ہے نا، دیکھیے اگر آپ اپنے ایشوز کو صحیح آرٹیکولیٹ کریں تو لوگ سننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کیوں انڈینز کا ریفیوز کر دیا ٹائم اسکوائر پہ اور ہم کو کیوں اجازت دی، اس کی 2 بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر جو ظاہر ایک نقص امن کا خطرہ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے وہاں پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے ان کو یہ باور کرائی اور صحیح طور پر باور کرائی کہ جو ہندوفتہ کا مسئلہ ہے وہ نسل پرستانہ مسئلہ ہے، جو تم جو پروموٹ کرو گے وہ یہ ایک نسل پرستی کو پروموٹ کر رہے ہو تم۔ لیکن کشمیر کا جو ایشو ہے، سوری، یہ انسانی المیہ ہے، ہم ایک انسانی المیہ کی طرف تمہاری توجہ دلے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی نقص امن کا یا کوئی ایسی کوئی کانٹروورشل چیز نہیں ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ تو جو وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں اور جس پر کسی کو بائی دی وے دنیا میں انکلوڈنگ ٹرمپ
انتظامیہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، مڈل ایسٹ، ہماری OIC، چائنا اور جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں، تو ظاہر ہے ترکی اور چائنا تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، سب کا ایک کنسنسس ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر آپ نے لوگوں اتنی بڑی ایک جیل بنا رکھی ہے، لاک ڈاؤن. تو یہ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ معاملہ ہم نے کتنا اچھا آرٹیکولیٹ کیا کہ ان کی جو بات تھی وہ نسل پرستانہ ایک فروغ دینے والی بات تھی، لہٰذا اس کی اجازت نہیں دینا چاہیے، انہوں نے مان لیا. ہماری بات تھی انسانی المیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی، اجازت دے دی گئی. اچھا، پھر اس کے بعد اب یہ آئیے جو ندیم صاحب، میں یہ بڑے تواتر کے ساتھ انہوں نے ہر پروگرام میں کشمیریز لائیوز میٹر کا نعرہ لگایا، اور آج آپ دیکھیے کہ باقاعدہ ایک اس کی گونج آپ کو چاروں طرف سے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، میرا خیال ہے ان کو تو یہ اس کے کاپی رائٹس لے لینا چاہیے تھے، پیٹنٹ کرا لینا چاہیے. میں نے بھی نہیں یہ بولا تھا، لیکن یہ حالیہ صورتحال کوشش ہے اپنی طرف سے چیزوں کو آپ لے کے چلیں تو اچھی بات ہے. اصل تو دیکھیں نا، مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرنی. اچھا بات ایک یہ بھی ہے فیض صاحب، دیکھیں ظلم سے ہر شخص برات کرتا ہے، لیکن جو مظلوم کی آواز ہوتی ہے وہ سینوں میں اترتی چلی جاتی ہے، وہ اٹریکٹ کرتی ہے، کہ وہ بڑا ایک المیہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بالکل انسانیت. ندیم صاحب، فیض صاحب، ایک ضمن سوال ہے میرا. میں جملہ یعنی ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی، اور کل سے ٹیسٹ میچ بھی شروع ہو رہا ہے. میں رانا صاحب میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف آپ دیکھیے کہ لوگوں سے، اچھا تو اب ہم کو آرٹیکولیشن کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو، بلیک لائیوز میٹر کا جو بیج اور ریبن لگانے کی اجازت دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ لوگوں کو باور کرایا گیا کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. بالکل، یہ نسل پرستی کے خلاف ایک مسئلہ ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین اس کے گراؤنڈز ہیں، یہ ایک آفاقی مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق کسی ایک مخصوص نسل، ملک یا قوم سے یا کسی وقت سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سب کے لیے ایک آفاقی مسئلہ ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہی چیز آپ کشمیر، مجھے معلوم ہے کہ ICC کے رولز اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سیاسی چیزیں وہاں پر ڈسپلے کی جائیں، لیکن ان کو یہ سمجھایا جائے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہاں سمجھانا پڑے گا، اور یہ بہت بڑا ایک قوم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہو سکتا ہے یہ یوم استحصال کے موقع پر، کہ آپ بتائیں کہ یہ دیکھیے ہم نے لوگوں کو یہ باور کرایا، ان کو سمجھایا کہ نہیں، کشمیر کوئی ہم سیاسی مسئلے کو نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کشمیریز لائیوز میٹر، ان کی زندگیوں کا سوال ہے. جو تم نے ان پر جو تباہی اور بربادی اور جو کرب اور جو علام جو ان کو مبتلا کر رکھا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہم کسی سیاسی یہ نہیں کہہ رہے. یہ پوری کوشش، اور بلکہ میں اس گونج کو یا اس آواز کو سراہوں گا، واقعی آغاز کیا تھا ندیم صاحب نے. جی ندیم صاحب، اسی کو دیکھیں، پاکستان کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ساری ابھی ہم کر لینی چاہیے تھی کوششیں، کہ کسی بھی طرح سے، اگر میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی وہ آواز ہوتی دنیا بھر میں، جو بھی دیکھ رہا ہوتا. اچھا اسی کے اوپر پھر جو انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں، جو عالمی، اس میں اداریے بھی لکھے جاتے پھر کہ دیکھیں یہ کشمیر لائیوز میٹر لگایا، اس میں کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے، وہ تو پھر بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز منظر عام پہ ایک ٹول بن جاتا نا. پھر لوگوں سے آپ اچھی توقع رکھیں، جو لوگ ہیں وہ منطقی انداز سے سوچتے ہیں. اگر ہم نے جو پالیسی میکرز کو، کرکٹ کے جو ICC کے لوگ، ان کو سمجھا دی یہ بات کہ دیکھیے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یا کشمیر کو آزاد کرو، یا کشمیر کو بھارت یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے انسانوں کا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے کہ جنہیں جتنی بے دردی سے انہیں شہید کیا جا رہا ہے. کسی ملک، کسی قوم، کسی مخصوص نسل کا نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. اور انسانی مسئلے کو ہم لوگ ہائی لائٹ کریں. اگر یہ ہماری بہت بڑی سفارتکاری کی بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. اگر ابھی بھی ایک دن ہے، کر چھڑ دیں. ابھی ایک دن ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھیں کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی خبر بنے گی، پوری دنیا اس پہ بات کرے گی. ہر اس کے پورے یورپ کے آپ فرنٹ پیج پہ اس کی یہ خبریں چھپیں گی. اعتراض کرنے دیں، کیا ہوگا؟
آپ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ تو بدماشیاں کر کے اپنے اوپر پابندی لگا چکے ہیں نا. صحیح, ایسا ہی ہے, اس میں تو ملک لیکن یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے فیض صاحب, اور ہم اس کے ساتھ ہیں, بلکہ ہم تو آواز اٹھانے والوں میں سے ہیں, اور ندیم صاحب نے تو بہت پہلے یہ کہہ دیا. میرا ضمن سوال تھا ہے کہ یہ جو سیریز ہونے والی ہے پاکستان انگلینڈ کی, مختصر جواب چاہیے مجھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیریز کو؟ پاکستان جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیسا جیتے گا, یہ میری خواہش اور دعا ہے. خواہش اور دعا تو ٹھیک ہے, کوئی ٹیکنیکلی کوئی یعنی ماحول سازگار نظر آتا ہے کرکٹ کی جتنے بھی وہ پلیئرز ہیں ان میں کوئی ٹیکنیکس آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کرکٹ کے معاملے میں رانا صاحب میں بہت ہی جاہل واقع ہوا ہوں. میں ایسا نہیں کہہ رہا, چلے میں ندیم صاحب کے پاس یہ پاکستان ٹیم ایسے ملک میں ہوں جہاں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی بہت زیادہ, تو اس لیے میں صرف اپنی خواہش اور اپنی دعا کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے. ہمیں ضرورت ہے ہر چھوٹی بڑی کامیابی کی. ایسی بات ہے, ایک گھٹن کے ماحول میں ہمیں اچھی خبروں کی ایک امید ہر وقت لگی رہتی ہے. اور 12 جہاں تک بات رہی جیتنے کا, تو پاکستان کے اوپر ہمیشہ نفسیاتی دباؤ رہتا ہے برطانیہ کے اندر جب جاتے ہیں ہم کھیلنے کے لیے. لیکن اس میں وہ بات ہے ہماری تو یہ کہ اللہ کرے کہ بہترین کارکردگی کے ذریعے پاکستان جیتے. لیکن مصباح الحق کا کہنا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے کوئی خاص کہ ہم جیتیں گے. اب آپ دیکھیں جو چیف سلیکٹر اس طرح کی, وہ سبھی کچھ ان کے پاس ہے, زیادہ تر وہی دیکھ رہے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کے جملے کہیں گے تو پھر مورال کہاں پہ جائے گا آپ کا؟ ہمیں تو ایک بہتری کی امید رکھنی چاہیے, اچھے رزلٹ کی امید رکھنی چاہیے کہ آپ نے اتنے وقت پہلے وہاں پہ گئے, اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئے, وہاں پہ آپ نے ٹریننگ کی, ہر اچھے برے حالات کا آپ نے سامنا کر چکے ہیں. اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, جو سیکھا ہے وہ دکھانا ہے کریز پر جا کے اور وکٹوں کے پیچھے بالنگ کرتے ہوئے. انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری رانا صاحب. مصباح نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ شاید ان کو امید نہ ہو, لیکن بھائی ایک امید ہے, آپ میچ نہیں جیت سکتے لیکن آپ اپنی سب کچھ اننگز بھی سب کچھ کھیل چکے ہیں. آپ کو میں ڈیئر کرتا ہوں, آپ ایک کام کر کے دکھا دیں کہ کشمیریز لائیوز میٹر کی ربن لگائیں. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے, تو آپ یہ کر چھٹ دیں. میں آپ سے اتفاق آپ کرتے, میں نہیں کرتا یہاں پہ اتفاق. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ حکومتی سطح کے اوپر اس طرح سے میسیج دیا جاتا, پھر آئی سی سی سے پہلے بات چیت کی جاتی, تو اس صورت میں وہ ہو سکتا تھا مانی ہے باہر کر دیا جائے گا نا. اگر میں ویسے یہ جملہ بولوں کہ اگر وہ میڈیا ٹاک میں بھی بات کرتے تو پوری دنیا تک جا سکتی نہیں. میرے خیال یہ دیکھیں, یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے, اس سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے. وہ کچھ نہیں بول سکتے, وہ ان کے اخلاقی طور پہ بھی وہ باؤنڈ ہیں, وہ نہیں کر سکتے. ہاں, جو ہماری پالیسی وزارت خارجہ جو پالیسی بناتا ہے وہ کرکٹ بورڈ کو دیں گے, کرکٹ بورڈ پھر وہاں انہیں کہے گا تو وہ کر سکتے ہیں. ادروائز ایسے انڈیویجولی کوئی, یہ کیونکہ بڑا ایک کشمیری لائیوز میٹر دیکھیں نا کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر پاکستان آوازیں اٹھائے جا رہا ہے, احتجاج بھی کر رہا ہے, لیکن جنہیں اس کے اوپر اپنا رد عمل دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے, وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا, بڑی چیز تو ہے یہ. میرا ایک سوال اور ہے, اور وقت میرے پاس محدود ہے, کہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی. پاکستان یوم استحصال منا رہا ہے اور کل کے دن کی مناسبت کے حوالے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی ہے, مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں وہ پورے دنیا میں آل اوور دا ورلڈ, تو دنیا کہاں ہے, انسانیت کے علم بردار کہاں ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں, وہ اس بات کو کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ پہلے فیض صاحب آپ. دنیا اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. کرونا وائرس نے سب کو جو ہے وہ سب کے اکانومیز کو بٹھا دیا ہے, سب کے پٹھے بیٹھ گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس جو پوری توجہ ہے ان کے اپنے ایشوز پر, اپنے مسائل پر ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان تمام مسائل سے, ان چیلنجز سے گزرتے ہوئے آپ تھوڑی بہت توجہ کشمیر کے لیے حاصل کریں. اور دیکھیے وہ فورمز جہاں کے وہ توجہ حاصل کی جا سکتی ہے ابھی بھی قائم ہیں, ابھی بھی کام کر رہے ہیں, فنکشنل ہیں. جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہاں پر باقاعدہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پرسن, لیکن باقاعدہ اجلاس ہو رہے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آپس میں, زوم کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے, فونز چل رہے ہیں, لکھا جا رہا ہے, تمام اخبارات لکھے ہیں. تو
ہم پوری دنیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے، ہر شخص کا اپنا ایک مسئلہ ہے، ہر گھر کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان 24 گھنٹوں میں اتنی گنجائش ضرور ہے قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی کہ وہ اپنے مظلوم بھائی بہنوں کے لیے بھی تھوڑا وقت نکالیں اور اس پر غور کریں، اور کس طرح سے کیا جائے یہ ہماری اپنی جو ایک کیا کس کو ہم کس طرح ٹیکٹفلی کر سکتے ہیں اور کتنی ہماری اسٹریٹجک ایک ڈیپتھ ہو سکتی ہے اس پورے معاملے میں انڈرسٹینڈنگ کی، وہ ہم اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مسئلے کو کم از کم اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ میری ایک امید اور ایک رائے بھی ہے اس میں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگ چونکہ بالکل اپنے طور پر پھنسے ہوئے ہیں تو ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، یہی آپ کی لیاقت اور آپ کی قابلیت کا امتحان ہے کہ آپ جو بھی ٹولز اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہیں، تمام چیلنجز ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے اس ایشو کو لوگوں کے سامنے آشکار کر سکتے ہیں۔ صحیح ندیم اس میں صاحب، یہی کہ ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے، اس کا اثر ضرور ہوگا ایک نہ ایک دن، وقت ضرور لگا کرتا ہے لیکن مسلسل جدوجہد کے بعد ہی آپ کو نتیجہ ملتا ہے، اس سے پہلے نہیں ملتا۔ ہمیں بھائی یہی ہے کہ جارحانہ انداز جتنا ہمارا ہوگا اسی طرح سے آپ مائل کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی، جو آج خاموش بیٹھے ہیں لیکن اسی صورت بولیں گے کہ یہ جہد مسلسل یہ بس یہ سلسلہ لگا رہے، لوگ احتجاج کرتے رہیں اور آوازیں اٹھاتے رہیں، اسی صورت میں آپ انہیں قائل کر لیں گے کہ یہ ایشو ہے، کیونکہ یہ صرف نہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا کسی مسلمان ملک، یہ پوری دنیا کی انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایک المیہ وہاں پہ جو جنم لے چکا ہے، جہاں پہ کووڈ-19 کا نام دے کے کبھی آپ نے بھی دیکھے نا کہ 5 اگست تک آپ نے وہاں کرفیو لگا دیا، اس کے اندر یہ کہ احتجاج کریں گے لوگ، کیونکہ وہ ایک بڑے واقعات ہو رہے ہیں، 1 سال ہو رہا ہے، پھر بابری مسجد کی جگہ جو رام مندر ہو رہا ہے تعمیر، وہ ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایک وہ المیہ ہے، وہ بھی کہ ایک تاریخ کو آپ نے مسخ کیا ہے، وہ ہندوتوا نظریے کو جس طرح سے یہ 90 سے جس طرح یہ شروع کیا تھا انہوں نے بی جے پی نے اور یہ امت شاہ ایل کے اڈوانی۔ خاموشی کیوں ہے سر خاموشی بے حسی ہے، خاموشی نہیں، یہ بے حسی ہے، جو خاموش بیٹھے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہرگز نہیں، یہ بے حسی ہے، وہ اس جانب توجہ دے ہی نہیں رہے۔ یہی دیکھیں اسی وجہ سے جو بھی مؤلف خاموش بیٹھے ہیں ان کے اپنے حالات دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں۔ پاکستان جیسا بھی یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، 47 سے پاکستان لگا ہوا اور ابھی اور جتنی شدت اب آتی جا رہی ہے، اس میں لوگوں کے اختلافات بھی ہیں، سیاستدانوں کے بھی اختلافات ہیں، آپس میں گروپوں کے بھی اختلافات ہیں، لیکن اس انسانیت کے مسئلے پر سب یکجا ہیں، یکسو ہیں اور سب ایک ساتھ ہی اپنی اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو ان اداروں سے تھوڑی خاموشی کی بات کر رہا ہوں کہ آخر ادارے حرکت میں آتے کیوں نہیں، کوئی جنبش ادارے تو عالمی وہ تو عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب امریکہ بہادر کو کرنا ہوتا ہے عراق کے اوپر حملہ، وہ کسی ادارے سے کچھ نہیں پوچھتا، کر دیتا ہے۔ سیریا کے اوپر جنگ کرنی ہوتی ہے وہاں بھی کر دے گا۔ افغانستان کو تاراج کرنا، تباہ برباد کرنا، بموں کی ماں برسانی وہاں پہ وہی برسا دیتا ہے، اس میں بھی نہیں پوچھتا۔ ندیم صاحب، فیض صاحب، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت دینا ہوگی۔ ندیم صاحب آپ کی آمد کا شکریہ اور فیض صاحب آپ کی شرکت کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔